बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरफ रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन भी ठीक होंगे। माशाल्लाह से पूरा अशरा जो है वो सच टीवी की जानिब से मनाया जा रहा है। जी बड़ी सआदत की बात है और वाक़ईन कि ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला सिफ़ात बयान हो रही है, आपकी सीरत बयान हो रही है, फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं और किस तरह से अशरा रहमत में रहमतें सच टीवी की जानिब से शेयर की जा रही हैं अपने नाज़रीन के साथ, पूरी इंसानियत के साथ यकीनन। और जब महविश हम बात करते हैं किसी बहुत बड़ी हस्ती की और खुदा के बाद तो फिर सबसे बड़ी हस्ती रसूल पाक ही हैं, बेशक। तो फिर उनसे वाबस्ता निस्बतें, उनसे वाबस्ता ज़माने, उनसे वाबस्ता शख्सियात वो भी जहन में आती हैं। बिल्कुल। और रसूल ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जो बहुत ही ख़ास हैं तबलीग इस्लाम के हवाले से, रसूल पाक की निस्बत के हवाले से। ठीक है। उनमें से आज एक बहुत अजीम हस्ती पर गुफ्तगू है। ख़ुद फ़ज़ाइल ख़त्मी मरतबत भी बयान होंगे, लेकिन उनकी निस्बत से इस अजीम हस्ती का भी तारुफ़ होगा और वो अजीम हस्ती हैं ज़ौजा रसूल खुदा उम्मुल मोमिनीन हमसर पैगंबर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। देखिए उनका नाम आते ही कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिनका नाम आते ही जबीन अक़ीदत झुक जाती है। आपकी जो खिदमात हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और फिर इस्लाम के लिए ख़ास तौर पर और उस दौर के लिए जो इस्लाम के लिए बहुत क्रिटिकल था, और फिर आप नमूना अमल है ख़वातीन के लिए भी, जो हमारी ज़ाहिर आबादी का आधा हिस्सा है, यानी आधा मुआशरा है, और खुदावंद कुद्दूस ने जो अशरफुल मखलूक़ात पैदा की उसका भी आधा हिस्सा है। तो इसलिए आपकी हस्ती की सीरत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी अजीम हस्ती पर गुफ्तगू के लिए सच टीवी हमेशा ऐसे मेहमान, ऐसी शख्सियात को दावत देता है कि जो अपने मौजू पर दस्तरस रखती हैं, इल्म रखती हैं और फिर उसको खूबसूरती से बयान करने की सलाहियत रखती हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब मौजूद हैं। आपको याद होगा कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि तारुफ़ कराते हुए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जिन शख्सियात से मुझे अक़ीदत है उनमें से ये हैं। तो आज भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, साहिब इल्म भी हैं, साहिब मुताला भी हैं, लेकिन बयान करने का हुनर जानते हैं। क्या बात। हमारे मुल्क की बहुत मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत जनाब मौलाना लियाकत अली आवान साहब हैं। बहुत अमीक मुताला, गहरा मुताला रखते हैं इस्लामी मारिफ का, समझते हैं चीज़ों को, और फिर वही कहूँगा बहुत ही सादा और सुलझे हुए अंदाज में बयान करते हैं। आपको भी खुशामदीद करते हैं आगे से। और मोहम्मद नौमान आबिद, ये तो हमारे प्रोग्राम को सजाते ही रहते हैं अपने खूबसूरत आवाज़ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं नौमान साहब से। जी जी, उन्हें कहते हैं कि हमद बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह करें आप। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब। जैसे भी मैंने कुछ अपने तईं अल्फाज अदा किए थे कि रसूल पाक ख़त्मी मरतबत से मुताल्लिक़ और उनसे मुंसलिक और उनसे निस्बत रखने वाली शख्सियात में एक बहुत ही अहम मकाम हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल है। उनकी सीरत से शुरू करते हैं और फिर फ़ज़ाइल पर भी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता जो भी चीज़ है या शख्सियत है वो ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह ताला किसी ऐसे पारस के साथ मुख्तलिफ़ अशिया को जोड़ता है और जो भी उनसे जुड़ता है वो ख़ुद ब खुद एक गौहरे ताबदार बन जाता है। आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान
آپ کے ہر عمل، ہر کردار، ہر قول، ہر کیفیت کے لیے ایک نمائندہ فرمان ہے تو بہت معروف، لیکن اسے ہم عام طور پر ایک محدود معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے خود بخود وابستہ ہو جاتا ہے۔ کچھ واقعات، کچھ باتیں اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں ہم اس وقت کے حالات اور کیفیات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح سے ہوا، یہ اس طرح سے ہوا، یہ اس طرح سے ہوا۔ اس کی محض ایک ظاہری حالت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک بڑے پلان اور منصوبے میں یہ چیز روز اول سے لکھی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ پھر آہستہ 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 اس کے اسباب تیار کرتا ہے، اور جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے وہ بات، تو وہاں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ بہت خوب۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، اس میں ایک ربیع کے حوالے سے ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں اور ہمیشہ یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں اور بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ پودوں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے، پھول ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ بہار آ گئی۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، بے شک۔ لیکن میں نے جب بھی اس کو غور کیا تو ربیع ان پھولوں پتوں سے شروع نہیں ہوتی۔ ربیع جو ہے وہ تو خزاں کے مہینے میں شروع ہوتی ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ کیونکہ وہ جو بہار ہے یہ پودوں کی جڑوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ بناتی ہے، وہ اپنے آپ کو پھل جو ہے وہ پھیلاتی ہے، پھر اس کے تنے میں آتی ہے، پھر شاخوں میں آتی ہے، اور جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر پھول پھل ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اور آپ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ وابستگی ترقی کی اسی بڑے منصوبے کا آغاز تھا۔ بے شک، کوئی شک۔ اسی بہار کی آمد تھی جو آہستہ آہستہ 25 برس جب آپ علیہ السلام کی عمر ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہوئی تو اس وقت یہ اپنے کمال تک پہنچی، اور اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دنیاوی اعتبار سے ان کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ پہلی حکمت یہ ظاہر ہو گئی دنیا والوں کے سامنے کہ جس طرح تم سوچتے ہو ہمارا پلان اور ہمارا منصوبہ اس سے بالکل دیگر انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو دیگر انداز وقفے کے بعد ہم آپ سے ضرور سنیں گے اور یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین، انتہائی خوبصورت موضوع، خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ویئر اسپیشل ٹرانسمیشن نشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً انتہائی خوبصورت موضوعات اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، بس ہم اپنے تئیں، ویسے تو وہ بڑا مشہور ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری۔ تو یہ ہم کہاں تعریف ختم مرتبت کر سکتے ہیں، لیکن اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بالکل ایسے نہایت صاحبان علم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ایک بہت خوبصورت نسبتوں کے ساتھ ذکر فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یعنی آپ نے جو جی میرا کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ہر پہلو کو ہمیں اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے، کیونکہ سیرت کو بیان کرنا یا آپ سے وابستہ شخصیات کی سیرت کو بیان کرنا یہ محض کچھ تاریخی واقعات کو بیان کرنا نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو جب ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے تو آپ سے وابستہ ہستیوں کو بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے بے شک اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری دنیا میں عام طور پر اسی پر عمل ہوتا ہے اور یہی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جب کہیں شادی اور نکاح کا فیصلہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عورت کی عمر ذرا کم ہونی چاہیے اور جو ہے وہ لڑکا ذرا بڑی عمر کا اور بہتر ہو، تو یہ گھرانہ زیادہ اچھا چلتا ہے، نسلی اعتبار سے بھی اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن مجھے اس میں جب غور کرنے کا موقع ملا تو آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عملی زندگی میں جو ایک خاندانی اور معاشرتی اکائی کو پورا کرتا ہے، تو آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا عمل ان سے کروایا اور ان کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ بنیادی توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ اصل میں یہ عمر کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ کسی خاندان کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے برکت عطا فرما دے، جن کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا کر دے، اور قرآن مجید کی اس آیت سورہ روم کے مطابق کہ اس نے ایک انسان نفس بنایا، پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر اس کے اندر محبت اور رحمت کو اس کے اندر پیدا فرمایا، تو جہاں یہ محبت اور رحمت اکٹھی ہو جائے تو وہ گھرانہ سب سے شاندار، سب سے کامیاب، سب سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام کا بھی یہ بڑا معروف فرمان ہے کہ جب بھی تم نکاح اور رشتے کے لیے تلاش شروع کر دو تو اپنے سامنے جو ہے وہ عام طور پر جو انسان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حسین اور پرجمال ہو، اس کا مال و متاع زیادہ ہو، اس کا حسب نسب بڑا ہو، اور اس طرح کی چیزیں عام طور پر تلاش کی جاتی ہیں۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کے ساتھ جوڑا، اور دین جو ہے وہ ایک بڑے وسیع معنی میں کہ جو اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے اور ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، تو اس پر نظر ڈالو اور اس کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرو۔ تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی انسانوں نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اسباب بے شک دنیا کے ظاہری جو ہے نا اس کو بنایا گیا، لیکن آقا رحمت علیہ السلام 25 برس کے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 40 برس کی۔ 40 برس خواتین کی زندگی میں نہ صرف ایک پختہ عمر ہوتی ہے بلکہ پختہ سے بھی زیادہ، جب وہ ڈھلان کی طرف اور اس کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں جس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو وہاں عمر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بالکل ٹھیک، اور باقی حسب نسب اور ظاہری جمال و حسن جو ہے اور مال و متاع یہ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اگرچہ یہ اسباب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، ان کو تلاش بھی ہونا چاہیے، لیکن ترجیح اول اس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ پہلا سبق ہے آقا رحمت اور سیدہ خدیجہ کی آپس کی نسبت کی وجہ سے۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسے ہم نے ذکر کیا، ان کا نام آتے ہی جبین عقیدت بھی جھک جاتی ہے، اور سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ رسول پاک سے جو آپ کا تعلق تھا، اور جو اہل علم لوگ ہیں، اہل عشق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ آپ بہت دولت مند خاتون تھیں، اور آپ نے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کی بقا کے لیے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ لیکن اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے رسول اللہ کا درد بانٹا، ان کی دلجوئی کی، ان کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ خود رسول اللہ بھی یاد کرتے تھے۔ وہ وقت کی بہت پہلی ضرورت تھی، اور اس میں حضرت خدیجہ کا کام اور ان کی سیرت با کمال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں، اسی طرح اس چینل کے ناظرین کی خدمت میں میلاد النبی کے سلسلے میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک۔ الحمدللہ اہل اسلام بڑی عقیدت سے اس میلاد کو منا رہے ہیں، اور اس میں ایک جو چیز
سب نے دیکھی ہے یہ کل کے جلوسوں میں کہ عملی اتحاد و وحدت کا مظاہرہ ہوا کہ ہر مسلک کا شخص جو ہے وہ اپنی اس عقیدت کے اظہار میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر جو ہے وہ پیش تھا۔ دنیا واقعی بقعہ نور بنی ہوئی۔ جی الحمدللہ، اس پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک تو اپنے اللہ کے رسول سے عشق رکھتے ہیں اور پھر عشق کے اظہار میں جو ہے متحد بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آج کے موضوع کا، تو عابدی صاحب ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا وظیفہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، تو ان کے ساتھ کچھ ہستیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی ہر وقت معاونت مدد کی، اور ہم جو ہے وہ بعض اوقات اس پہلو پر جو ہے وہ کم غور کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں جہاں مرد تھے ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیں جیسے مردوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پاک پیغمبر کی مدد کی، سرپرستی کی، پرورش کی اور ان کی حفاظت کی، ان کا دفاع کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا ملتا ہے کہ انہوں نے پاک پیغمبر کی پرورش کی، تربیت کی۔ اور اگر آپ مردوں میں بعد میں آتے ہیں تو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے جنگوں میں، خلوت میں، جلوت میں پاک پیغمبر کے ساتھ رہے۔ اسی طرح اصحاب کرام بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی دین کو لوگوں تک پہنچانے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ تو خواتین میں سے ایک خاتون جس کا آج آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں جناب خدیجہ یعنی آپ نے کہا نا چند خواتین، تو ان خواتین میں خاتون اول، اور حقیقی معنی میں اگر یہ لفظ کسی ہستی پر صادق آتا ہے خاتون اول تو حضرت خدیجہ سلام اللہ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں خاتون اول، ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ پہلی زوجہ ہیں، خاتون اول ہیں، اور پہلی خاتون ہیں جو اسلام لاتی ہیں، تو واقعاً جو ہے وہ خاتون اول ہیں۔ بلکہ اگر اس سے بھی بڑھ کے بات کی جائے، پہلا فرد ہے جو اسلام لاتی ہے۔ جی یعنی اگر مردوں اور عورتوں کی تخصیص ختم کر دی جائے تو اس کائنات میں یہ شرف ایک خاتون کو حاصل ہوا کہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک انہوں نے کہا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کم کرتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا مال دیا، دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دیکھیں کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کس طرح وہ پیغمبر اکرم کی مونس بنی، کس طرح انہوں نے پیغمبر اکرم کی مدد کی، دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کے اندر طاہرہ نام سے مشہور تھی، پاکیزہ، اس دور میں جاہلیت کے دور میں، اور وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اس وقت جو ہے وہ سیدۃ النساء قریش کہا جاتا تھا انہیں۔ یہ طاہرہ کہلائیں اس دور میں، پاکیزہ کہلائیں۔ وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رکھیں گے، آپ کی گفتگو مکمل کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اتنی خوبصورت گفتگو، اتنی اہم معلومات ہمارے ساتھ جب شیئر ہو رہی ہیں تو یقیناً اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ میں اسپیشل ٹرانسمیشن نشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی اہم معزز پاکیزہ شخصیات کا یقیناً ذکر جاری ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اور جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے تو بہت زیادہ پہلو ہیں، کس کو اس پروگرام میں ہم ٹچ کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔
تو ابھی ایک پہلو ذکر کیا تھا کہ رسول پاک کی جو آپ نے غم گساری کی، جو دل جوئی کی، جو بہت مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، وہ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں سب سے قیمتی آپ کی سیرت کی بات وہ ہے۔ دولت اس کے بعد آتی ہے، فرمائیے۔ جی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دور اندیش، عقل مند اور انتہائی زیبا خاتون تھی، جہاں انہوں نے ان کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ اسی لیے تو انہیں طاہرہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قریش کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ عورتوں کی سردار قرار پاتی ہیں۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ اس سفر عشق کا آغاز کب ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ پاک پیغمبر کو سونپی جاتی ہے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، سب لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ میں صرف اس میں جو اہم نقطہ ہے کہ جس سے ہم سب سبق لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خود جو حضرت خدیجہ کا یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اس وقت بھی پاک پیغمبر کی معرفت حاصل تھی، یعنی ان کی صداقت کی، ان کی امانت داری کی، اور ان کے اس فہم و فراست کی وہ معترف تھیں، تو تبھی ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اور اس سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اس وقت بھی صداقت سے، امانت داری سے، پاکیزگی سے، ان چیزوں سے عشق تھا، یعنی ان کا باطن جو ہے وہ اس حوالے سے بھرا ہوا تھا کہ انہیں امانت داری سے، صداقت سے کیا تھا، عشق تھا۔ تاریخ کی گواہیاں موجود ہیں، تاریخ کی گواہیاں موجود ہیں۔ آپ کا گھر خود علم و فضل کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا اس اور دور میں، دین ابراہیمی کی پیروکار تھی۔ اور ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے اس وقت معنویت مہم تھی، روحانیت مہم تھی، اسی وجہ سے انہوں نے پاک پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور دلیل کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے غلام میسرہ سے پوچھتی ہیں کہ جب یہ قافلہ گیا تو سنا اس کے حالات و واقعات، تو وہ پاک پیغمبر کے اوصاف اور کمالات بیان کرتا ہے، وہاں کے حالات و واقعات جو پیش آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جہاں بھی گئے لوگ عزت و احترام کر رہے تھے، دوسرے ادیان کے جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے وہ ان کا احترام کر رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر جس درخت کے پاس گزرتے تھے وہ درخت بھی ان کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ تو اس وقت اپنے غلام کو کہتی ہیں کہ آپ جو یہ جو اوصاف و صفات بیان کر رہی ہیں، میرا عشق، میری محبت ان سے اور میری عقیدت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسی عشق اور محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیغام بھیجواتی ہیں کہ میں آپ سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو پاک پیغمبر جو ہے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پاک پیغمبر کی وہ زوجہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک چیز بڑی مہم ہے کہ بعض اوقات یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کی طرف سے کوئی پیغام شادی کے لیے نہیں جا سکتا۔ نہیں، اگر معیار معنویت ہو، معیار روحانیت ہو، معیار صداقت ہو، امانت ہو، کردار ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک خاتون بھی کسی مرد کے لیے شادی کا پیغام بھجوا سکتی ہے۔ اور دوسرا درس یہ ہے کہ اگر دیکھیں دعا مانگتے ہیں ہم مولوی صاحبان جب نکاح کے بعد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو جو ہے وہ حضرت خدیجہ اور پاک پیغمبر والی محبت جو ہے اس جوڑے میں بھی قرار دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی عشق و محبت جو ہے وہ ان پیدا کر دے۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب وہ صفات اور وہ کردار اپنائیں گے جو پاک پیغمبر کا کردار تھا، اور مرد وہ کردار اپنائیں گے اور خواتین وہ حضرت خدیجہ والا کردار۔ جب خواتین کی ترجیحات وہ ترجیحات ہوں گی جو حضرت خدیجہ کی ترجیحات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک نعت سنتے ہیں، نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल हमारी जो खुसूसी नशरियात है अशरा रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन इंतहाई अहम खूबसूरत मौज़ूआत के साथ ये पूरे अशरे का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा उनका तारुफ करवा दीजिए। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब हमारे मुल्क के मारूफ दानिश्वर हैं, मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब, आप भी हमारे मुल्क के एक मुक़्तदर आलिम दीन हैं। और मोहम्मद नौमान आबिद हमारे खूबसूरत नात खान। डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं वक्फ़े के बाद। डॉक्टर साहब, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि इतने पहलू हैं कि जितना हमारे पास टाइम होता है उसमें बयान ही नहीं किया जा सकता। अब एक पहलू जो मेरे जहन में है कि उस दौर में आपकी बिज़नेस मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी उस मुआशरे को समझने की और उस समझने के बाद उस मुआशरे को उसके मुताबिक डील करने की सलाहियत, ये तो उस वक्त के मर्दों में भी नज़र नहीं आती जो आपकी खातून होते हुए। तो इस हवाले से भी आप एक रोल मॉडल हैं। आजकल कहते हैं ना बिजनेस मैन या सोशल वर्कर या कोई भी पहलू सोसाइटी से और बिज़नेस से मुतालिक है, हज़रत खदीजा एक रोल मॉडल बन सकती हैं। देखिए, ये बात आपने जो कही है इसको हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। वो लोग जो इकनॉमिक्स और कारोबार और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं, तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि उस ज़माने में कि जहाँ तमाम के तमाम घर के बाहर के मामलात मर्दों के हाथ में हुआ करते थे, तो यकीनन हमने ये बात आगाज़ में भी कही कि अल्लाह के बड़े मंसूबे में ये चीज़ें शामिल थी। और आपने हमें ये मुख्तलिफ़ निशानात जो है ना ये मंजिल की तरफ जाने के रास्ते मुतय्यन करते हैं। तो ये बात लोगों को बताना कि कारोबार सिर्फ़ किसी दुकान पे बैठ के चीज़ें बेचने और ख़रीदने का नाम नहीं है। असल में तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को आपने किस तरह चलाना है। मार्केट क्या है आजकल पूरी दुनिया में, और देखिए मक्का में एक बेआबो गया और बिल्कुल कोई कारोबारी और मरकज़ी मंडी नहीं थी वो। लेकिन जिस खातून को ये पता हो कि शाम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर्स के फासले पर एक बस्ती है, यमन में कौन कौन सी चीज़ें बेची जाएंगी और ख़रीदी जाएंगी, और रास्ते में किस तरह से हिफाजत की जाएगी, किस तरह माल व मता ख़रीदा जाएगा, बेचा जाएगा, हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, किन अफराद को इसमें शामिल किया जाएगा, जो कारकुन की हैसियत में होंगे, जो निगरान की हैसियत में होंगे, जो माहिरीन तिजारत की हैसियत में होंगे, क्योंकि ख़ातून तो अपने घर में है लेकिन सारी मालूमात उन तक पहुंच भी रही हैं, मालूमात का जायज़ा भी लिया जा रहा है, हिसाब किताब भी लिया जा रहा है और कामयाब तिजारत भी की जा रही है। तो ये सारा फ़न सीखना इस बात की अलामत है कि अगर कोई ख़ातून कोई ऐसा काम करना चाहती है कि जो बज़ाहिर माशरे में उसका आम चलन नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उसे एक ज़हन रसा दे रखा है और सलाहियत उसे दे रखी है, तो उसे भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तीन चीज़ों के साथ जिनका मौलाना ने ज़िक्र भी किया, आपने भी उसका ज़िक्र किया कि ताहिरा का जो लक़ब है ये ऐसी तो नहीं पड़ गया था। सही बात। उनके मामलात, उनके तसर्रुफ़ात, इसको देखते हुए लोगों ने आपको ताहिरा का लक़ब दिया। और ज़हीन ख़ातून ये लक़ब भी आपके लिए इसी वजह से पसंद किया गया कि तमाम तर कारोबारी मामलात चला रही हैं, लेकिन इज़्ज़त और इफ़्फ़त पर मामूली सा धब्बा नहीं आने दिया और उन तमाम हिफाजती तदबीरों को इख्तियार किया जिससे किसी भी आलाइश के आने का इम्कान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज की खातून अगर कारोबार करेगी तो उसे लाजिमन किसी ख़ास लिबास में पहनकर ज़ेब व ज़ीनत का एक निशान बन के मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर उसकी इज़्ज़त कहाँ रहेगी, इफ़्फ़त कहाँ रहेगी। नहीं जनाब, नियत कर ली जाए और अज़्म कर लिया जाए तो इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत करते हुए भी कामयाब तरीन कारोबारी मामलात पढ़ाए जा सकते हैं। तो इनकी तालीमात बैक वक्त एक तो कारोबारी महारत कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दूसरा अखलाकी जो कद्र है उसकी हिफाजत, ये बैक वक्त तालीम का हिस्सा होना चाहिए। और सैयदा खदीजा जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब, दौलत कमाना
اور جائز طریقے سے کمانا بہت مشکل کام ہے، یقیناً آسان نہیں ہے، لیکن کمائی جاتی ہے۔ لوگ ایسے ایسے دولت مند لوگ گزرے ہیں کہ جن کا تاریخ میں نام ہے، لیکن حضرت خدیجہ کا بھی کمال تھا۔ بعض تاریخوں میں نے پڑھا کہ جب ان کے اونٹ چلتے تھے تو ان کے اونٹوں کی تعداد، ان کے بزنس کے اونٹوں کی تعداد ایک طرف، اور جو باقی مکہ سے اونٹ چلتے تھے وہ مل کے بھی اتنے نہیں ہو پاتے تھے۔ اتنی عظیم، اتنی زیادہ دولت آپ نے کمائی، لیکن کمال ہے کہ وہ ساری رسول پاک کے قدموں پہ نچھاور کر دی اور تبلیغ اسلام میں خرچ ہوگی۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ شیب ابی طالب میں پودوں کے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا۔ ایک ایسی خاتون کہ جس کا گھر گھر نہیں تھا، محل کہلاتا تھا اس وقت، اور اتنے ناز و نام اور کنیزیں اور ملازم اور یمن اور شام تک پھیلا ہوا بزنس، لیکن وہ ساری دولت تبلیغ اسلام پہ خرچ ہو گئی، اور یہی تبلیغ آج تک جاری ہے۔ جی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دولت کو حاصل کرنا، مال بنانا، ٹھیک ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ انسان محنت کرتا ہے، اپنی ذہانت جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، اس تجربے کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے اور مال و دولت کماتا ہے۔ اسلام نے اس سے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ بعض حوالوں سے جو ہے وہ اس کی تشویق اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ ایک مثال قاسم حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، جو کماتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مال کمانا ہے، کمانے کے بعد اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، یہ حضرت خدیجہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، مال و دولت انہیں ملیکۃ العرب کہا گیا، اور جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کے جو تجارتی کاروان اور قافلہ ہوتا تھا، اس کی اونٹوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو اتنی تجارت، اتنا مال و دولت کہاں خرچ ہوتا ہے؟ اخلاقی اور انسانی اقدار پر خرچ ہوتا ہے۔ دیکھیے، پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ما انفعنی مال مثل انفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال و دولت نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت خدیجہ کے مال و دولت نے فائدہ پہنچایا۔ کیوں؟ اسلام کی تبلیغ کا آغاز تھا اس وقت، اور خود پاک پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مجھے محروم رکھ رہے تھے، مجھے کچھ نہیں دے رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت مجھے دیا۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی۔ جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے، اس وقت یہ میرے قریب آئیں۔ تو یہ جو مال و دولت حضرت خدیجہ نے دیا، اس سے پاک پیغمبر نے یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کی، غریب اور نادار لوگوں کی مدد کی۔ اس سے اسلام پھیلا۔ تو یہ وہ مال تھا کہ جس کی بدولت جو ہے وہ پاک پیغمبر نے بہت سارے لوگوں کی مشکلات کو حل کیا، اور اس وجہ سے بھی لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور کس انداز سے حضرت خدیجہ نے اس مال کو قربان کیا اور فدا کیا، یہ بھی بڑا مہم ہے۔ ایک دفعہ مال دینا ہے اور کس انداز سے دینا ہے، کہ احسان نہیں جتلانا۔ دیکھیں کہ جب پاک پیغمبر کے گھر آتی ہیں یا پاک پیغمبر کے نکاح میں آتی ہیں تو اپنا گھر پاک پیغمبر کو پیش کرتی ہیں، فرماتی ہیں بیتی بیتک، اے اللہ کے حبیب، میرا گھر آپ کا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُک، میں آپ کی ایک کنیز ہوں، آپ کی ایک خادمہ ہوں، آپ کی ایک خدمت گزار ہوں۔ سارا مال جو ہے وہ پاک پیغمبر کے حوالے کر دیتی ہیں۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ ایک یتیم کے حوالے ہو سارا مال و دولت، اور اس قدر مال و دولت جو کچھ تھا وہ پاک پیغمبر پر جانثار کرتی ہیں کہ یہاں تک خود اس حالت میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ شیب ابو طالب میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک برداشت کرتی ہیں، پیاس برداشت کرتی ہیں، مشکلات برداشت کرتی ہیں۔ ایک وہ خاتون جو ملیکۃ العرب ہے، پاک پیغمبر پر اپنے اس طرح وہ جانثار کرتی ہیں، اس طرح اپنے آپ کو فدا کرتی ہیں، اپنے مال کو فدا کرتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم ہستی ہی ان شخصیات میں آتی ہیں کہ جو مرد و خواتین دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کاش کہ ہم یہ باتیں اپنی روح میں اتار لیں۔ بالکل بالکل، یقیناً یہ خوبصورت ناظرین کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اتنی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ میرا اسپیشل اشور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً بہت ہی پاک شخصیات کا ذکر جاری ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں. جی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور ان کے جو وسائل اسلام کی تبلیغ میں کام ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا کہ دولت تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بہترین بزنس مینجمنٹ کی وجہ سے کمائی، بزنس کو سمجھنے کی وجہ سے کمائی. لیکن جو دولت خرچ ہوئی، اور جیسے ابھی قبلہ مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک وقت آیا کہ وہ محل اور وہ دولت، اور بلکہ میں تاریخ میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا جس میں بتایا کہ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کی خواہش پر حضرت خدیجہ نے اپنے مال کا ایسا ڈھیر لگا دیا ایک جگہ پر کہ ایک طرف کا انسان دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنا مال و دولت. لیکن جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے کہا جب وہ ایک دن بہت مغموم ہو کے آئے باہر سے کہ کیا وجہ آپ اتنے مغموم ہیں، تو کہا جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے نچلے طبقے کے لوگ ہیں ابھی اور ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ دولت دی اس کے لیے. تو رسول اللہ نے بڑی، جو میں سمجھتا ہوں میں بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ دولت خرچ کی، اور وہ طبقات جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کو اس طریقے سے وہ دولت دی گئی کہ وسائل بھی پیدا ہوئے اور پھر اسلام کی تبلیغ کی راہ میں حائل رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہوتی گئیں. دیکھیں یہ پہلو جو ہے وہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وہ حصہ ہے جس میں نہ صرف نظریاتی اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے بھی ہمیں وہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے عدل، انصاف، مہربانی، شفقت اور رحمت، ان تمام خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا جائے. آپ نے جس مال کا ذکر کیا اور جو مال کو تقسیم کرنے والے قاسم ہیں ان کا تذکرہ کیا علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا، تو یہ دونوں کیفیات اپنے سامنے رکھی جائیں. ایک یہ کہ جو مال ہے وہ مال میرا نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کا دیا ہوا مال اس کے بندوں میں تقسیم کرنے کا شرف حاصل کروں. یہ احساس اور یہ تصور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا، اور سیدہ خدیجہ اس کی بہترین مثال بنی. یہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی ان کے پاس ہے، مال و متاع ہو، علم و حکمت ہو، وہ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ اس کے امین ہیں. اس اعتبار سے اس امین کو وہ مال جہاں بھی تقسیم کرنے کا موقع ملے اس میں کسی قسم کی لیت و لال نہیں کرنی چاہیے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قاسم ہے، اللہ کے رسول ظاہر گا آپ کا لقب ہی یہی ٹھہرایا گیا، بے شک انہیں بھی یہ، ان کے ذریعے سے بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بڑا بن جاتا ہے، وزیر وغیرہ یا کسی ملک یا کسی ادارے کا حکمران یا سربراہ، تو سب سے پہلے اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں اس مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. پھر دوست احباب اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. جبکہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب قاسم بنتے ہیں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو علیہ السلام کو مال میں سے کچھ نہیں دیتے، انہیں دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات دی جاتی ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا، تسبیح فاطمہ الزہرا انہیں دی جاتی ہے. مال دیا جاتا ہے تو جو ہے وہ ان محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، جن کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے، جن کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ تقسیم دیکھیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر قاسم اور امین کے طور پر ہو تو پھر اسوہ رسول اور اسوہ زوجہ رسول جو ہے ان کو اپنے سامنے رکھو تو بات آسانی کے ساتھ طے ہو سکتی ہے. اگر ایسا نہ کیا تو پھر مال جس کے پاس ہے وہ اس پر جو ہے وہ حکمران بن کے بیٹھ جائے گا، جیسے تجوریوں میں کہا جاتا ہے کہ سام بن کے بیٹھ جانا. اور جو قاسم ہے وہ ساری دولت اپنوں ہی میں جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دے گا. تو یہ اسی وجہ سے معاشرے بنتے نہیں ہیں اور آج کل نہیں بن رہے. جبکہ آقا رحمت علیہ السلام جنہیں ہم اسوہ حسنہ قرار جو ہے وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیان کی بنیاد پر،
تو وہ سیرت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اختیار کرنے کی ہے، اور اختیار کی جائے سیدہ خدیجہ کی سعادت کو کہ جناب جو مال ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم اور شرف عطا کیا ہے کہ میں اس مال کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں، اور جو مال تقسیم کرنے والا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی آ گئی ہے، اسے اللہ کے بندوں میں یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محروم رکھتے ہوئے بھی دوسروں کو عطا کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پھر بات بنے۔ بے شک بھائی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت ایک اچھی احسن چیز ہے کہ ان وسائل کو صحیح راہ میں استعمال کیا جائے، اس کے بغیر بھی بات بنتی نہیں ہے، چاہے تبلیغ ہو، چاہے معاشرے میں سوشل سروسز ایکٹیویٹیز ہو، یا معاشرے کا انفراسٹرکچر ہو، مال بہرحال چاہیے ہوتا ہے، لیکن حلال طریقے سے، احسن طریقے سے ہے اور صحیح راہ میں خرچ ہو۔ نعت رسول مقبول سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی خوبصورت گفتگو کو جاری رکھیں۔ جی نعمان عابد، بسم اللہ کیجیے۔ اللہ جزاک اللہ۔ گفتگو کی جانب اس خوبصورت نعت کے بعد واپس آتے ہیں جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب۔ ایک اور پہلو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے، یہ سوال بریک کے بعد انشاءاللہ یہ کہ ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، ٹاپک جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ پر اسپیشل ٹرانسمیشن نشر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً انتہائی خوبصورت اہم موضوعات اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عابد صاحب آخری سیگمنٹ ہے جی، آخری سیگمنٹ اور بہت کم ٹائم، 2-3 منٹ، لیکن ہمیں سمندر کو کوزے میں بند کروانا ہے۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، پہلے آپ سے ایک پہلو وقفے سے قبل ذکر کرنا چاہتا تھا، وہ بھی، اور اس پورے پھر پروگرام کا خلاصے کے طور پہ آپ جو کہنا چاہیں کہ ایک اور پہلو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ رسول اللہ کو اولاد سے جو نوازا وہ حضرت خدیجہ کے ذریعے، اور وہ جو نسل بڑھی، وہ جو ایک سورہ کوثر پوری اتری اور جو نسل بڑھی، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو خود کوثر ہے، وہ آپ کے ذریعے عطا ہوئی رسول اللہ کو اتنی بڑی نعمت، تو وہ ایک پہلو بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں، جیسے بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھی، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 لوگ تھے جو منادیان توحید اللہ تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، ایک رسول پاک تھے، ایک امیر المومنین تھے، ایک حضرت خدیجہ تھے۔ گھر سے نکلتے تھے، بیت اللہ کے سامنے آ کر بتوں کی نفی کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے، یعنی امت اسلام مسلمان جو ہے اس وقت فقط جو ہے وہ 3 لوگ تھے، امت مسلمہ 3 لوگوں پر کعبہ کی مشتمل تھی۔ فضاؤں نے یہ منظر دیکھا کہ کعبے کے سامنے صرف 3 ہستیاں، رسول اللہ آگے ہیں، حضرت علی پیچھے ہیں، اور ساتھ حضرت خدیجہ، اور نماز ہو رہی ہے۔ یہ جو 3 ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاک پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور ان کے اسلام لانے کے متعلق تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نور اسلام کسی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، حضرت خدیجہ اور حضرت رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوا تھا، تو ان میں تیسرا جو ہے وہ میں علی ابن ابی طالب تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی اقتداء میں جنہوں نے نماز ادا کی، ان کا نام، اس بی بی کا نام جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جس بی بی نے سب سے پہلے بہشتی پھل کھایا، اس کا نام جو ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ساری امہات المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ ام الائمہ بھی ہے۔ 11 اماموں کی جو ہے وہ ماں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ وہ کیسے؟ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سے جو نسل چلتی ہے اماموں کی، حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف تک، ان کی سب کی جدہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور ائمہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس وقت یہ بھی بیان کیا کہ ہماری جدہ جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا تعارف کروایا اور لوگوں سے یہ اعتراف کروایا
کہ حل تعلمون کیا تم جانتے ہو ان جدت خدیجۃ الکبریٰ کہ میری جدہ کا نام جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب پاک پیغمبر کو یہ بشارت دی گئی انا اعطیناک الکوثر کہ اے میرے حبیب آپ کو ہم نے کوثر عطا کی، تو یہ بشارت صرف پاک پیغمبر کو نہیں دی جا رہی تھی بلکہ حضرت خدیجہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ اور پاک پیغمبر دونوں کو کہا جا رہا تھا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ وہ کوثر کون ہے؟ وہ فاطمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، اس پورے پروگرام کو ختم کرنے کا، اس کے خلاصے کا، اس کی روح بیان کرنے کی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے۔ چند منٹس ہیں ہمارے پاس۔ آپ کی اجازت سے میں اس پروگرام کو ختم نہیں کرتا، میں اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ پروگرام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک، جو کلمات ہم ادا کر رہے ہیں، جو سامعین سن رہے ہیں، اصل میں یہ اسی لیے کہے جا رہے ہیں کہ ہم ان کلمات سے اپنی زندگی کو سنوارنے کا آغاز کریں، یہ ہمارے رگ و ریشے کا حصہ بنے، ہماری شخصیت کردار کا حصہ بنے۔ میں فضیلت سیدۃ الکبریٰ اور سیدہ خدیجہ جو ہیں ان کے حوالے سے مستند ترین روایات میں سے ایک روایت جی ہمارے پاس میں وقت بھی عرض ہے، کرنا آپ چاہوں گا۔ دو روایتیں بھی سنا سکتے ہیں۔ میں اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ روایت شاید ہی کوئی اور صحابی یا بلکہ کوئی نبی اور رسول ایسا ہو کہ جس کے حوالے سے یہ والی بات بیان کی گئی ہو۔ جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ اب یہ خاتون آئیں گی، ان کے ہاتھ میں یہ والا چیز ہوگی، کوئی کھانا وانا پکڑا ہوگا، اور انہیں اللہ تعالیٰ خود سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے سلام آیا جناب جبریل کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو یہ سلام بھی پہنچایا گیا، اور جنت کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ ان کے لیے جو محل تیار کیا گیا ہے وہ موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک بظاہر دیکھا جائے تو چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اصل دیکھا جائے تو کائنات کا رب جو ہے جسے سلام پیش کر رہا ہے وہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور کیا سلامتی انہیں حاصل ہوئی، کیا سلامتی حاصل ہوئی، کائنات کا رب عطا یہ تو ان کی فضیلت کی بات ہے نا۔ لیکن ہم تو سیدہ کے تذکرے سے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ فیض یاب کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو بطور خاص خواتین کے لیے یہ خاتون جنت اور سیدۃ النساء جو ہے ان کا تذکرہ جب کیا جا رہا ہے تو تمام خواتین کو براہ راست اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس کے بعد جب آپ کو لے کے جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی اور اس طرح اذیتوں کا شکار کرے گی۔ آپ علیہ السلام جو ایک طبعی اور فطری عمل ہے اس کی بنیاد پر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کرے گی۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ کے الفاظ جو ہیں یہ تمام خواتین کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہماری مجالس میں 2 4 یا 10 15 خواتین بھی اکٹھی ہو جائے نا تو 15-20 منٹ کے بعد اپنے اپنے خاوندوں کا تذکرہ کسی اور انداز میں شروع ہو جاتا ہے، ہاں ان میں شکوہ شکایات سے لے کر، اور لیکن سیدہ نے ہمیں ایک مثال عطا کی، وہ اپنے خاوند سے اور اپنے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے یہ بھی فرما رہی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی جو خوبیاں ہیں، یعنی خاتون اپنے خاوند کی خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے خاوندوں کی اگر کوئی خرابی ہے بھی تو اس کا تذکرہ کرنے کے بجائے ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو شعار بنانا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، تو اس کی بنا پر گھر اچھا گھر بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں جو مین بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو کہ ایک گھر کو پیار محبت سے چلانا اگر ہمیں سیکھنا ہے تو رسول اللہ اور اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ
सलाम अलैहा, इनसे बढ़ के रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यकीन, और दुआ करते हैं कि आज जितनी भी ये खूबसूरत गुफ्तगू रही, अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनेंगे। जी, मोहम्मद नुमान आबिद साहब बिस्मिल्लाह कीजिए।